बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, यहाँ बात चल रही है उन असबाब की जो हमें शिर्क तक पहुँचाते हैं, जिसमें से कई अहम असबाब का तज़किरा हुआ। और पिछले दर्स में हमने शिर्क तक पहुँचाने वाला एक बड़ा ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करना, यानी जो मकाम अल्लाह ने तय किया है उससे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बताने की कोशिश करना। और इस ज़िम्न में तफसील के साथ बहुत सारी बातें बयान भी की गई। आज आप ख़ास तौर से देखिए, अहले बिदात जो बिदात कुफ्रियात और शिरकियात के अंदर डूबे हैं और अपने आप को कहते हैं कि असल मुसलमान हम ही हैं, हम ही अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो दावे से कुछ नहीं होता। क्या आप अगर दावा कर लें कि हम मुसलमान हैं तो इसकी बुनियाद के पर आपको मुसलमान मान लिया जाएगा? दावे के साथ दलील का होना बहुत अहमियत रखता है। सिर्फ ज़बान से किसी बात का दावा कर लेना ये शरीयत में काबिल एतबार नहीं। वरना कलमा तो मुनाफिकीन भी पढ़ा करते थे, नमाज तो मुनाफिकीन भी अदा किया करते थे, उसके बावजूद उन लोगों के बारे में कहा गया कि फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। कलमे के लिए जो शर्त है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार अपने दिल की गहराइयों से किया। अगर दिल की गहराइयों से यानी इखलास के साथ हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुलू करते हैं। गुलू करने के बाद नतीजा क्या है आज हमारे सामने है कि इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर ना सिर्फ अल्लाह को बल्कि रसूलुल्लाह को भी नाउज़ुबिल्लाह इन लोगों ने छोड़ दिया है। एक तरफ ये दावा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, और दूसरी तरफ ये कि उसी अज़मत के बाब में और उसी अज़मत की छाँव में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मकाम उलूहियत के पर फायज कर दिया गया। अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह करार दिया गया कि नूर मिन नूरिल्लाह, आप अल्लाह के नूर का एक हिस्सा हैं। ये वही बात हुई जो यहूद नसारा ने की थी कि उन्होंने हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया था। यहाँ चोर दरवाजे से आपके बारे में अकीदा बनाया गया कि नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है, यानी वही बात बेटा है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मकाम उलूहियत पर फायज किया गया, लेकिन ये बात भी उन लोगों के नज़दीक सिर्फ दावे की हद तक है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ना जाने कितने पीरों वलियों बुजुर्गों को इस मकाम के पर फायज कर दिया। आगे बहुत सारी बातें आएगी। अभी एक क्लिप जो कि पुरानी थी आप लोगों के सामने दोबारा गर्दिश करने लगी है। कितने धड़ल्ले के साथ नाउज़ुबिल्लाह सालिहीन नेक लोगों के बारे में गुलू किया जाता है, उनके मकाम को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आपने सुना हमारे अपने शहर का ही एक आलिम तो है नहीं, आलिम वो होता है जिसे अकीदा तौहीद का इल्म हो, आलिम वो होता है जिसे शरीयत का इल्म हो, और जिसे इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं, न अकीदे का न मनहज का, तो उससे बड़ा जाहिल कौन? जिसे तौहीद का इल्म ना हो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता, जो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को और अल्लाह की तौहीद को ना पहचाने। इतनी बड़ी जसारत नाउज़ुबिल्लाह के गौसे पाक के ताल्लुक से ये कह रहा है कि अगर कोई बगैर वुज़ू के गौसे पाक का नाम ले लेता है तो मर जाता है। अगर वो बात है तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचता, मुसलमानों की अक्सरियत मर चुकी होती। ऐसी बेपर की बातें, और उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी,
کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے درخواست کر رہے ہیں کہ عبد القادر میری امت کے پر رحم کرو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کہے گا تو وہ نہیں مرے گا، لیکن اتنا ہے کہ اگر آج بھی کوئی ناپاکی کی حالت میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے تو اس کے ایک بال ضرور گر جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب دنیا میں جتنا بھی گنجا پن پایا جا رہا ہے اور بالوں کے جھڑنے کی شکایت ہے، یہ وہی ہے۔ اس میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد القادر جیلانی کے در کا بھکاری بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ آپ درخواست کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ میری امت کے پر رحم کرو، میری امت کے پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ نبی کی شان میں ایسی گستاخی، ایک طرف یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، اپنے آپ کو عشق رسول کا دعوے دار، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں، اللہ کی شان میں گستاخیاں۔ یہ توحید کا علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی جیسے قدر ہونی چاہیے ویسے قدر کی ہی نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جب یہ اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی کبریائی کے بارے میں، تو کہاں سے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کی عظمت بیٹھے گی؟ جب تک علم نہیں ہوگا تو کہاں سے ساری چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر آئے گی؟ جب دیکھو ان کی تقاریر میں، ان کے دروس میں، ان کے پروگراموں میں اللہ کو چھوڑ کر وہی غیر اللہ کی من گھڑت قصے، واقعات، فضول قسموں کی باتیں، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ ایک طرف دھڑلے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں صالحین کے بارے میں غلو کرتے ہوئے، جیسا کہ آج ہمارا جو درس ہے جس کا ذیلی عنوان ہے شرک کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب صالحین کے بارے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں ان کا جو مقام ہے اسے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ایک بدعتی عالم نہیں ہے وہ، لوگ اسے عالم کہے، علامہ کہے، فہامہ کہے، ہم نہیں مانتے۔ جسے اللہ کی توحید کا علم نہیں تو وہ کہاں سے عالم ہے؟ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا، تو زندہ ہوتا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے قم بإذنی، میری اجازت، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، گستاخی ہے کھلے طور کے پر۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت یعنی اللہ کے حکم کے پر زندہ کرتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، گستاخی، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوتا، اور یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ طاقت عبد القادر جیلانی کے پاس ہے کہ وہ اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میرے مقام کو اس طرح نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا۔ آپ کو یہ بات پتا تھی تبھی تو منع کیا۔ ایک بات اگر امت میں ہونے والی نہیں ہے، ایسا واقع نہیں ہوگا، تو آپ اس سے منع کیوں کریں گے؟ جو ہونے والا ہے اسی سے منع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ، عرسوں کی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ یہاں آ کر عبادتیں کرنے لگ جائیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں کے پر، قبروں کے پر سجدہ کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہے، زندگی کی پریشانیوں کے حل کے لیے وہاں پر استدعا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ میری قبر کو اس طرح نہ بنانا، اس لیے کہ آپ کو اس کے بارے میں خدشہ تھا، اور آپ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجد، یعنی جس طرح مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی قبروں کے پر جا کر اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا، شرف قبولیت بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح کے تمام شرکیات سے، تمام قسموں کی کفریات سے محفوظ ہے۔
وہاں اگر کوئی بدعت بھی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں کے لگے ہوئے گارڈ، محافظین فوری طور پر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ میری قبر کو عرسوں کی طرح نہ بنانا، میلے ٹھیلے کی طرح نہ بنانا، جس طرح لوگ مزاروں کے پر میلہ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے آپ کی قبروں کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کرنا منع ہے، تو امت کے دیگر صالحین نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ جب نبی جس کا مقام بالکل معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، جبکہ امت کے دیگر لوگوں کے بارے میں شبہ ہے، جو دکھ رہا ہے وہ بولتے ہیں، اور ان لوگوں کا باطن کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، حج ادا کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حاجی ہے، اور روزے رکھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ دار ہے۔ لیکن ان کی زندگی لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر کیسی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اصحاب کرام کے تعلق سے قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کیا گیا کہ جماعت محفوظ ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، لیکن بقیہ جماعت کے بارے میں، بقیہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے علموں کے اعتبار سے بظاہر ایسا ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، وہی اس کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا منع ہے، امت کے دیگر لوگوں کے بارے میں جو نیک اور صالح لوگ ہیں، یہ کہیں زیادہ منع ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی شان میں غلو کریں، ان کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں صالحین کے بارے میں غلو سے کیا مراد ہے؟ یعنی صاحب کتاب نے کہا کہ صالحین کے بارے میں غلو نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صالحین کے بارے میں غلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے اس سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا۔ جو بھی نیک لوگ ہیں، بزرگ ہو، عالم ہو، عبادت گزار ہو، ہر مسلمان کا احترام کرنا ہے، عزت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق رکھا گیا ہے، اگر وہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، یہ تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی عزت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جتنی کرنا چاہیے اتنی ہی، اس سے زیادہ نہیں کہ یہ نبی کے مقام تک پہنچایا جائے، یا تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہی غلو ہے اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں جو صالحین کے بارے میں غلو کی جاتی ہے، اس کی مثالیں یہاں پر دے رہے ہیں۔ جیسے مصیبت میں ان سے فریاد رسی کرنا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ شیعہ لوگوں کے یہاں ایک شعر مشہور ہے کہ نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب، کہ جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دو، ندا دو، تم اپنی مصیبت میں انہیں مددگار پاؤ گے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہی شعر آج آپ دیکھیے کہ بریلویوں کے یہاں، بدعتیوں کے یہاں بھی چلتا ہے، کہ اسی شعر کی بنیاد کے پر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں میں پکارنا چاہیے۔ یہی ہے کہ ان سے فریاد رسی کرنا، اور اس کے بعد ان کی قبروں کا طواف کرنا۔ اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے اطراف میں چیز نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں کی مٹی سے تبرک حاصل کرنا۔ بہت سارے لوگ بقیع الغرقد، جس قبرستان کے اندر اصحاب کرام کو دفن کیا گیا ہے مدینہ کا، وہاں کی قبروں کی مٹی اٹھا کر لاتے ہیں، اور تھوڑی سی مٹی لے جا کر جو لے کر آتے ہیں اپنے مردوں کی قبروں میں داخل کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بطور تبرک ہے، ان لوگوں کو اس کی بنیاد کے پر نجات ملے گی۔ نہیں ہے ایسا کچھ۔ اگر یہ بات ہوتی تو اسی بقیع الغرقد کے اندر عبداللہ بن ابی بھی دفن کیا گیا ہے، جو کہ منافقوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگانے میں پیش تھا، سرگنا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا دیگر منافقین کو سزا دی گئی، اس کو سزا نہیں دی گئی۔ قرآن نے کہا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
کہ ان میں کا جو شخص تکبر کی بنیاد کے پر اپنا منہ پھیر کر چلا گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کی دنیاوی سزا کو آخرت میں تبدیل کر دیا ہے، اسے دنیا میں نہیں آخرت میں سزا دی جائے گی۔ تو بقیع الغرقد میں وہ بھی دفن کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے منافقین ہیں۔ تو کیا بقیع الغرقد میں دفن کرنے کی بنیاد پر ان کو بخش دیا جائے گا؟ نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس مٹی کے اندر ایسا کوئی تبرک نہیں کہ کسی مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں وہاں جانے کے بعد لوگ اس کی مٹی کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہاں کی قبروں میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر کا معاملہ صحیح نہیں، ہمارے اعمال بہتر نہیں، تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ آپ حجر اسود بھی ڈال دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل مسئلہ ہمارے عقیدے کا، ہمارے منہج کا ہے، ان 3 سوالوں کی تیاری کا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ من ربک، ما دینک، من رسولک، تیرا رب کون؟ توحید کے بارے میں سب سے پہلا سوال، اس کے بعد سوال ہوگا دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، منہج کے بارے میں، تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے۔ بس یہی ہے عقیدہ توحید، اتباع سنت، اور اس کے بعد اپنے منہج کو صحیح کرنا، اپنے دین کو صحیح اور درست بنانا، یہی ہماری دنیا اور آخرت ہے، اور انہی 3 سوالوں کے جواب کی ہم کو تیاری کرنا ہے۔ تو یہ وہاں کی مٹی لاتے ہیں، تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ کیا آپ وہ مٹی لائیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے تو اس کی بنیاد کے پر آپ کو بخش دیا جائے گا یا اس سے کوئی شفا بھی ملنے والی ہے؟ نہ تو اس تبرک کی قرآن میں کوئی مثال ہے، کوئی دلیل ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اصحاب کرام سے اس کے بارے میں کوئی تفصیل ملتی ہے۔ لہذا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یہ باطل عقیدہ ہے۔ جب بقیع الغرقد کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے تو پھر عام قبرستان کے اندر یا کسی بزرگ یا نیک شخص کی قبر کی مٹی کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ بطور تبرک کے آپ کی قبر کی مٹی کو لایا جائے، نہیں۔ جب نبی کی قبروں کو یہ احساس حاصل نہیں تو پھر کسی نیک یا صالح انسان کی قبروں کو یہ فضیلت کہاں مل سکتی ہے؟ یہ تبرک اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تبرکات کے قائل نہیں، یقیناً ہے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اتنے ہی تبرکات کو مانتے ہیں، اس سے زیادہ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آگے انہوں نے اور بیان کیا ان کی درگاہوں کے لیے قربانیاں پیش کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے مزاروں کے پر چلے جائیے، جب بھی آپ جائیں گے بکرا کٹ کر لٹکا ہوا ہے، کبھی مرغوں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، کندوری جسے کہا جاتا ہے، بکرے کو کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کے ساری ان لوگوں کے یہاں پر نذر و نیاز کی شکلیں ہیں، اور ہر چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہ بکرا کٹنے کے بعد منڈی کس کے پاس جائے گی، پایا کس کے پاس جائے گا، چمڑا کہاں جائے گا۔ یہ سارے کے سارے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت دونوں کو تباہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہود اور نصارہ کے اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ 2 چیزیں بیان کی سورہ توبہ میں، یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی قبر والے کے نام کے پر بکرا ذبح کرائے، مرغ ذبح کرائے، چادریں چڑھائیں، یا ان کے نام کی نذر و فاتحہ ڈیگے چڑھائیں۔ کوئی چیز کا جواز نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی جب لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں صحیح کی توفیق نہیں ملتی۔ جہاں ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، جہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے، وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے، بالکل عام مثال ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں پر شب برات کی بدعت پائی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ شب قدر جیسی عظیم رات کے اندر 5 طاق راتوں میں جس کو تلاش کرنا ہے، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لوگ اس رات کے اندر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ایک بدعت کے جنم لینے کی وجہ سے ایک سنت کو اٹھا لیا گیا ہے، کوئی اہمیت نہیں جس کی فضیلت میں ایک مکمل سورہ نازل بھی۔ یہ ایک بدعت کے جنم لینے کی وجہ سے ایک سنت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ان کے لیے درگاہوں کے پر قربانیاں پیش کرنا اور ان سے مدد طلب کرنا،
لوگ وہاں جا کر اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد مانگتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی، کسی کو اپنی زندگی کے اندر خوشحالی چاہیے وہ اس کے لیے ان سے مدد مانگتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پس اس سے بچنا ضروری ہے، گرچہ ارادہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ارادہ نیک ہونے کی بنیاد کے پر عمل غلط ہے تو صحیح نہیں ہو سکتا، نیت بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، دونوں چیزیں جب صحیح ہوگی تب کہیں جا کر اللہ کے یہاں پر شرف قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ امت بھی اسی گمراہی کا شکار ہوئی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شکار ہوئی تھی۔ وہ لوگ بھی کس راستے سے گمراہ ہوئے تھے؟ نیک لوگوں کے نام کے پر، یعنی نیک لوگوں کے نام کے پر شرک کی بنیاد پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعظیم اور توقیر جتنی کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر کرنا، ان کی شان میں غلو کرنا، یہی دراصل شرک کا دروازہ ہے، بنیاد ہے۔ سب سے پہلا شرک دنیا میں کس بنیاد پر ہوا؟ یہی نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ بنیاد بنتی ہے کہ نیک لوگوں کی شان میں جتنی عزت اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی عزت کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ امت بھی اسی طرح گمراہی کا شکار ہوئی جیسا کہ قوم نوح ہوئی تھی، اور شیطان نے بہت سارے فتنوں کا شکار ہونے والوں کے سامنے غلو اور بدعات کو نیک لوگوں کی تعظیم اور ان کی محبت کے نام پر پیش کیا۔ یہ ہے فتنے کا ذریعہ، کہا کہ ان نیک لوگوں کے سامنے بدعات کو، غلو کو نیک لوگوں کی تعظیم اور اس کی محبت کے نام پر پیش کیا۔ یہ ملمہ سازی ہے اور اس کی بنیاد کے پر لوگ گمراہ ہوئے۔ اب یہ دیکھیے شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیسے ہیں، وہ صاحب کتاب یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شیطان مسلسل قبر پرستوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں نیک لوگوں کی محبت کی خاطر قبروں پر عمارت بنانے اور وہاں ٹھہرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے جہاں سے شرک کی بنیاد پڑتی ہے۔ انہیں یقین دلاتا ہے کہ ان کی قبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اس قبروں کے پاس آنے کے بعد آج لوگ دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آخر اجمیر کیوں جاتے ہیں، گلبرگہ کیوں جاتے ہیں، گیسو دراز کی درگاہ کے پر اور بھی دیگر درگاہوں کے پر کیوں جاتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں جانے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوگی، یہاں سے اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا ہے لیکن ان کی قبروں کے پاس جانے کے بعد ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ اس کے بعد انہیں اس مرتبے سے ان کے ذریعے دعا کرانے اور ان کا وسیلہ لگانے کے مرتبے میں منتقل کرتا ہے۔ یعنی پہلے وہ کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ یہاں جا کر ان سے دعا مانگو یا ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگو، یہ کیا کہتا ہے وہاں جا کر صرف اللہ ہی سے دعا مانگو، لیکن ان کی قبروں کے پاس جاؤ۔ جب وہ وہاں جانے لگتے ہیں دوسرا اسٹیپ کیا لیتا ہے کہ اب ان قبر والوں کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرو۔ اب یہاں قبروں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، دور سے بھی ہم ان لوگوں کے واسطے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہیں اس سے پھیر کر اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں سے دعا کرنے، ان کی عبادت کرنے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، پہلے قبروں کے پاس جا کر عبادت کرنا، دعا کرنا صرف اللہ سے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا، اور تیسرے مرحلے میں ڈائریکٹ ان لوگوں سے وہ واسطہ وسیلہ بھی ہٹا دیتا ہے، اب ڈائریکٹ ان لوگوں سے دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو دھیرے دھیرے وہ لے کر جاتا ہے کفر تک، شرک تک لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیتا ہے، مزار بنا دیتا ہے، وہاں قندیلے پردے لٹکائے جانے لگتے ہیں، ان کا طواف کیا جانے لگتا ہے، ان کو چوما چاٹا جانے لگتا ہے۔ جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھیں دھیرے دھیرے وہ کیسے معاملات کو مستحکم کر رہا ہے۔ جب وہ اس مقام تک پہنچ گئے، یعنی پہلے تو دعا وہاں جا کر کی، اس کے بعد ان کے واسطے وسیلے سے، پھر ڈائریکٹ قبر والوں سے، اور اس کے بعد ان کی قبروں کو سجا دیا گیا، مزار بنا دیا گیا، قندیلیں روشن کر دی گئی، چراغاں کیا جانے لگا۔
اب جب لوگ وہاں جمع ہونے لگتے ہیں تو اب وہ کیا کرتا ہے، انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ دیگر لوگوں کو بھی اس قبروں کی عبادت کی دعوت دے، یعنی ایسا نہیں کہ تم ہی لوگ اس شرک کے اندر مبتلا رہو، دوسروں کو دعوت دو۔ اب یہ کیسے دعوت دیتے ہیں؟ یار اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں فلاں بابا کی قبروں کے پر گیا، ہو گئی، میری زندگی کا یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا تھا، یہ مشکل دور نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس درگاہ کے پر جا کر دعا مانگی اور ان کے سامنے گڑگڑایا، اور اس کے بعد میں نے نصر و نیاز کی چادر چڑھائی، نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ مشکل میری دور ہو گئی، یہ پریشانی دور ہو گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اس کی اس بات کو سننے کے بعد وہ لوگ بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ داعی بن جاتے ہیں شرک کے، کفر کے۔ تو یہ وہاں ان کو یہ سجاتا ہے دوسروں کو اس کی عبادت کی دعوت دے، انہیں میلے، رسومات اور دیگر خرافات کا اڈا بنا لے۔ جب وہ اس پر اچھی طرح جم گئے تو اب شیطان اس کے بعد کیا ان کے دماغ کے اندر فتور ڈالتا ہے؟ کیا فتور ڈالتا ہے اس کے بعد؟ کہ اگر کوئی تم لوگوں کو قبر پرستی سے، ان لوگوں کی قبروں پر آنے سے، یہاں چادر چڑھانے سے، قندوری کرنے سے، میلہ ٹھیلا لگانے سے منع کرے تو وہ اصل میں اولیاء کا گستاخ ہے، یہ اس کا حد کنڈا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بالکل وہی چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان کے دماغ میں فتور ڈالا کہ جو بھی ان کی عبادت سے روکے گا، یعنی قبر والوں کی، تو وہ اولیاء کا گستاخ اور دشمن ہے۔ اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ان کو کوئی احترام نہ کیا جائے، ان کو کوئی عزت نہ دی جائے۔ یہ نعوذ باللہ کیسے کیسے جملے کہتے ہیں، مختلف قسموں کے القابات سے نوازتے ہیں۔ کبھی اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد بولتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو متبع کتاب و سنت کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ لوگ اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو کہ وہاب ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ نہیں رکا، بلکہ توہین کرنے کے لیے دل کے اندر جو خناس ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں وہابڑا، نعوذ باللہ اللہ کے نام کو بگاڑا جاتا ہے۔ یہ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس نام کو بگاڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسی بدترین گستاخی۔ یہی کام اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ہم اس کو مارنے مٹانے کے پر اٹھ جاتے ہیں، اور خود وہ کام کر رہے بلکہ اس سے بڑی بڑی گستاخیاں کی جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان نے ولیوں کی شان میں غلو کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا بالکل آسان کر دیا ہے۔ جہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے وہاں پر ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہی قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جہاں اولیاء بزرگوں کی بے جا شان میں غلو کیا جا رہا ہے، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو بے حیثیت اور بے معنی کر دیتی ہے، اور یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ جو مزار سے روکتے ہیں، ان کی عبادت سے روکتے ہیں، یہ گستاخ ہے، یہ دشمن ہے، ان کا کوئی احترام، کوئی عزت نہ کی جائے۔ اور ایسی سوچ بہت سارے جاہلوں کی ہے، جبکہ حقیقت میں صالحین نیک لوگوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے دین کے پر عمل کیا ہم بھی اسی طرح دین کے پر عمل کریں۔ سلفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ سلفیت اسی کا نام ہے کہ جس طرح اصحاب کرام نے، ہمارے اسلاف نے، محدثین کرام نے دین اسلام کو سمجھا، جیسا کہ ان لوگوں نے مانا، اس کے پر عمل کیا، اسی فہم اور اسی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کے پر ہم بھی عمل کریں، یہی سلفیت ہے۔ اصل صالحین سے محبت سلفیت کے اندر ہے، نہ کہ ان لوگوں کے طور طریقے کے پر جو کہ صالحین کے نام کے پر غلو کر رہے ہیں، ان کی شان میں بے جا مقام کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے بے جا افراط اور تفریط سے بچ کر قرآن مجید نے ہم کو جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ۔ سورہ حشر میں اللہ نے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلا طبقہ مہاجرین کا، جن لوگوں کا مقام تمام اصحاب کرام میں بڑا ہوا ہے، اس کے بعد انصار کا ہے، اور تیسرا طبقہ
इन लोगों के बाद क़यामत तक के आने वाले तमाम अफराद हैं, और हम भी उस तीसरे तबके में शामिल हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुरान मजीद ने बयान की, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, कि जो लोग तीसरे तबके में आने वाले हैं ये लोग क्या कहेंगे? इन लोगों की जिम्मेदारी क्या है? दुआ करें। कौन सी दुआ है? रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमको बख्श दे और हमसे पहले दुनिया से जितने लोग चले गए तमाम लोगों को बख्श दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। कुरान हमें उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म देता है, ना कि उन लोगों की कब्रों के पर दुआ करना, इबादत करने का, चरागा करने का हुक्म देता है, बल्कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म देता है। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के ताल्लुक से हमारे सीने के अंदर किसी तरह का कीना ना रख। यानी एक तरफ उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ और दूसरी तरफ हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो उनकी शान के अंदर किसी भी किस्म की गुस्ताखी करे, मना कर दिया गया। आगे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं, ये फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो किसी नबी या नेक आदमी के बारे में गुलू करे, चाहे वो नबी हो या कोई भी नेक इंसान हो, उसके बारे में अगर वो गुलू करता है और उसमें उलूहियत की कोई किस्म ठहराए, उलूहियत यानी इबादत से मुतालिक, आप दुआ करें वहां जाकर या उनके लिए आप जानवर ज़बह करें, ये सब के सब उलूहियत की किस्मों से, इबादत की किस्मों में से है। हम इसे किसी गैर की तरफ नहीं फेर सकते, यही शिर्क है। और ये सब होता है मज़ारों के पर, वहां जाकर दुआ भी की जाती है, वहां जाकर सज्जा भी किया जाता है, वहां जाने के बाद उनके नाम के पर माल खर्च किया जाता है, यानी माली इबादत की जाती है, उसके बाद जानवरों की कुर्बानी की जाती है कंदूरी के नाम के पर। ये सब के सब इबादत है और ये सब के सब उलूहियत का हिस्सा है। इसमें अल्लाह के सिवा किसी गैर को शामिल नहीं किया जा सकता। अगर हमने किया तो यही शिर्क है और ये उलूहियत के पर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को बिठाने की कोशिश है। मसलन ये कहते हैं, अय मेरे फला सरदार मेरी मदद कर, इस्तिगासा यानी किसी से मुसीबत के अंदर मदद तलब करना, ये इस्तिगासा है। या मेरी फरियाद सुन ले जो मैं कह रहा हूं, मेरी परेशानी को, या मुझे रिस्क दे, या मैं तुम्हारी निगरानी और किफालत में हूं। इस तरह के जो भी अक़वाल हैं, जो भी बातें कही जाती है, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर कही जा रही है, जो भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं ये सब के सब शिर्क है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं ऐसी गुमराही है जिसके करने वाले से तौबा कराई जाएगी। अगर वो तौबा नहीं करता है, उसको समझाया जाए, समझाने के बाद तौबा नहीं करता है, इस्लामी हुकूमत अगर होगी उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। आगे कहते हैं बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजे, किताबें नाजिल की ताकि सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत की जाए, ना कि इन कब्रों के पर डेरा डाला जाए और उन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता की जाए। यहाँ शिर्क के ताल्लुक से जो बातें आगे बयान कर रहे हैं बहुत अहमियत के हामिल है। शुबहात, ये कहते हैं कि कब्र परस्तों के शुबहात लोग जो बयान करते हैं आज कब्रों के ताल्लुक से, वो चीज़ यहाँ बयान की जा रही है। आम तौर से लोग क्या कहते हैं, हम कब्रों के पर जाने के बाद उनकी इबादत नहीं करते, बल्कि हम वहाँ जाने के बाद उनके वास्ते वसीले से दुआ मांगते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शुबा है जो लोगों के दरमियान पेश किया जा रहा है और इसके बारे में साहिब किताब ने जो रद्द किया है बहुत अहम है। ये कहते हैं कि आज के मुशरिकीन जो मुसलमान हैं, नाम लेवा मुसलमान हैं, ये उस वक्त के यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिकीन से कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं। क्यों? उसकी वजह बयान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि उस वक्त के मुशरिकीन खुशहाली में किसको पुकारा करते थे? अपने देवी देवताओं को, लात व मनात उस्सा को, लेकिन परेशानी में अल्लाह को पुकारते थे। यानी खुशहाली में अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को और मुसीबतों में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन आज का जो कलमा गो मुशरिक मुसलमान है ये हर हालत में गैरुल्लाह को पुकारता है, चाहे खुशी हो परेशानी हो। आप अगर देखेंगे अहमद रजा साहब की किताब, वहाँ वो बतौर ख़ास तस्करा करते हैं कि मेरी ज़िंदगी की खुशहाली हो। अल्लामा एहसान इलाही ने जो बरेलवियत के पर पूरी किताब लिखी है, उन लोगों के हवाले से हर अहले हदीस को पढ़ना चाहिए। पूरी तफसील आपको मिल जाएगी क्यों इन लोगों को आखिर मुशरिक कहा जाता है।
इन लोगों के अंदर शिर्क कैसा कैसा है, साफ बयान किया गया है। वो साफ अहमद रजा साहब के कौल को नकल करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की खुशहाली हो परेशानी हो हर टाइम में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारता हूं। ये उनका अपना बयान है। जब इतना वाज़ेह बयान है तो इसके पर आप कुफ्र शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाते? जबकि मुशरिकीन मक्का सिर्फ खुशहाली में पुकारते थे और परेशानी में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते। इस ज़िम्न में एक वाक़या है हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिसे इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। ये वांटेड लोगों में से थे। जब मक्का फतेह हुआ, मुसलमानों के शदीद और कट्टर दुश्मन थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये काबतुल्लाह का पर्दा पकड़कर लटक भी जाए, छोड़ना नहीं, मार देना। बाकी तमाम लोगों को माफी मिल चुकी थी कि अगर कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे माफ कर दिया जाएगा, कोई अपना हथियार जमीन के ऊपर रख दे, हथियार डाल दे, उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जाए उसको माफ कर दिया जाएगा, कोई काबतुल्लाह में पनाह ले उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन चंद लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इनको किसी सूरत में माफ नहीं करना, मार देना। जब इनको पता लग गया कि हर सूरत में मुझको मार दिया जाएगा, ये मक्का से फरार हो गए। और ये इकरमा कौन है? इकरमा अबू जहल फिरौन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का जो फिरौन था अबू जहल उसके बेटे हैं। चुनांचे ये निकल गए, रास्ते में गए, दरिया का सफर था और जब ये कश्ती में सवार हुए, सवार होने के बाद हुआ यूं कि कश्ती तूफान का शिकार हो गई। अब मल्लाह ने, कैप्टन ने क्या कहा, अब जितने देवी देवता है लात मनात उज़्ज़ा है सबको भूल जाओ, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, अब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को यहां पर पुकारो। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में क्लिक हुई कि जब अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर अकेला मदद कर रहा है और इस हालत में ये खुश्की के देवी देवता हमारा कुछ नहीं बना सकते, तो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत क्यों नहीं करना चाहिए? जब वही हमारी जिंदगी की परेशानियों में मदद करने वाला है तो हकीकत में वह हमारा माबूद है। दिल में बात घर कर गई, दिल से निकली भी दुआ थी, अल्लाह से दुआ मांगी कि परवरदिगार अगर तूने मुझे इस मुसीबत से निजात दी तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। अल्लाह ने दिल से निकलने वाली इस आवाज़ को कि पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है कबूल किया। अल्लाह ने निजात दी। निजात देने के बाद आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के पर इस्लाम कबूल किया। ये वाक़या बयान करने का मकसद ये था कि मुशरिकीन मक्का मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारते थे और इस तरह की बहुत सारी आयतें आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगी। जबकि आज के ये कलमा गो मुशरिक मुसलमान ये मुसीबत में भी अल्लाह को नहीं पुकारते बल्कि गैरुल्लाह को पुकारते हैं। उसी चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं। चुनांचे मोहम्मद बिन इस्माइल सनानी रहमुल्लाह ने लिखा है कि उनमें कितने तो ऐसे हैं कि मुसीबतों में उनके खुद साख्ता औलिया के नामों को लेकर उन्हें ऐसे पुकारते हैं जैसा कि परेशान हाल और मुसीबत का मारा अकेले बेनियाज को पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला को। यानी जिस तरह अल्लाह को पुकारना चाहिए नौज़ुबिल्लाह, वो अपने खुद साख्ता औलिया और बुजुर्गों को, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, गैसू दराज हो या तो फिर ख्वाजा अजमेरी हो, कोई भी वली हो, ये हर किसी को उसी तरह पुकारते हैं। इसलिए कि इन लोगों को अल्लाह के बारे में इल्म नहीं, अल्लाह की अज़मत व जलालत के बारे में, उसकी कुदरत कामला के बारे में इल्म नहीं। ये आज के वाइज़ीन, उलमा नहीं कह रहा हूँ, वाइज़ीन जो लोगों के दरमियान इस तरह के मनगढ़ंत वाक़यात को बयान करके इन वलियों की अज़मत को दिल में बिठाते हैं कि किसी बारात को 20 साल डूबने के बाद बाहर निकाल दिया, तो 20 साल तक क्या कर रहे थे? 20 साल तक तो थे ना परेशान, इल्म नहीं था, तो 20 साल के बाद कहाँ निकाला? ये सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं। इन लोगों को दरअसल इस तरह के वाक़यात के जरिए इन लोगों के पीछे लगा दिया गया है कि बस जो है यही है। अल्लाह की अज़मत आपको इन लोगों की तकरीरों के अंदर अल्लाह की कुदरत कामला का तज़किरा कि अल्लाह ने किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संदूक के अंदर रखकर फिरौन के दरबार तक पहुँचाया, उसी के दरबार में पाला, किस तरह अल्लाह ने फिरौन के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतेह अता की,
یہ ساری چیزیں نہیں بیان کی جائے گی۔ یہ کبھی نہیں بیان کیا جائے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے شفا عطا کی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر کیسے رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار کیسے بنایا، نہیں بیان کریں گے۔ جب یہ چیزیں نہیں بیان کریں گے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی قدرت کا علم کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم وجہ ہے۔ اسی لیے آگے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے علماء مسلمین، آپ سے ان ضائع ہونے والی اور بھٹکنے والی انسانوں کی بھیڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ علماء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم سے سوال ہوگا، یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں، مزاروں کے پر جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، شرک و کفر بدعت ان ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، کہا کہ ان کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ ان کے سامنے تم نے صحیح راستہ کیوں نہیں بیان کیا، شرک سے کیوں نہیں منع کیا، اور ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، میل جول اختیار کیا اور ان لوگوں کی دعوتیں اڑاتے رہے۔ اللہ سوال کرے گا۔ اور آگے ایک حدیث بھی نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، قیامت کے دن سب سے پہلے انہی سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی شریعت کا علم رکھتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جب اس علم کی بنیاد کے پر اسے توحید اور شرک کی حقیقت بتائی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ توحید کو چھوڑنے کے بعد شرک کے راستے کے پر جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ذمہ داری ہے کہ اس سے روکے، اپنے علم کے مطابق کیوں نہیں عمل کر رہا ہے۔ اور آج مسلک کے نام کے پر جو علماء کام کر رہے ہیں، صحیح حدیثوں کا علم ہونے کے بعد، جیسا کہ طلاق کا مسئلہ لے لیجئے، 3 طلاق کا، حلالے کا مسئلہ لے لیجئے، اور بھی بہت سارے مسائل، ساری چیزوں کا علم ہونے کے بعد لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، چھپا لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی، جیسا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ من سئل عن علم، کہ اگر کسی عالم سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا، ثم کتم، اس کے بعد اس کو چھپا لیتا ہے، الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ناک میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی، بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ مسلک کی حفاظت کرنے سے زیادہ اور اس کی چوکیداری کرنے سے زیادہ دین کی حفاظت کیجیے گا، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ مسلک کے نام کے پر آج ہم قرآن حدیث کی جو تعلیمات لوگوں کو نہیں بیان کر رہے ہیں، کہیں توحید بیان نہیں کی جاتی ہے، کہیں شرک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہے، کہیں سنت نہیں بتائی جاتی، کہیں بدعت سے نہیں روکا جاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ شرک کے اسباب تھے جو یہاں لا کر بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی کہ توحید الوہیت میں شرک کو جائز قرار دینے سے متعلق مشرکین کے جو شبہات تھے اس کی تردید کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تیری عظمت، تیری کبریائی اور تیری قدرت، تیرے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کا صحیح علم اور صحیح ادراک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم تیری توحید کو سمجھ سکے اور شرک اور بدعت اور خرافات سے محفوظ رہ سکے، اور ہمیں شرک اور اس کے قبیل کی تمام چیزوں کا علم عنایت فرما تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توحید کے پر قائم رکھ اور شرک سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔